Bismillahir Rahmanir Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great honor and pleasure to be part of this conference, Pehchan Pakistan. And I'm somewhat at a loss as to what to say, because much has already been said and there is hardly anything which I can really add. Pehchan Pakistan, I have been attending these conferences, and every time I come to this Pehchan Pakistan conference, frankly speaking, I get more confused because Pehchan Pakistan itself, it sounds to me somewhat a vague idea. It's not a concept which can take us forward in my view, because when you say Pehchan Pakistan, I sometimes feel that we are still confused about our identity, and much has already been said about that. I will very briefly dilate upon as to how I take Pehchan Pakistan, because Baloch Sahab very rightly mentioned that there are many powers which are carrying out 5th generation warfare, 6th generation warfare in Pakistan in order to engender more confusion about Pakistan and Pakistani nationalism. The question which comes to my mind is, and how I look at things, because I have been privileged enough to travel abroad, live in different countries, from US to Russia, and you name any country, I have been there. And I have very closely watched and seen different societies as to how they evolved organically to consolidate their respective nationalisms. Now, in case of Pakistan, we are definitely a young country, born only in 1947, because nations do take time to evolve, do take time to make their own identity. But we are one of the oldest civilizations as well. So that makes a very interesting combination, that as a civilization, we are the custodians of Harappa, Mohenjo-daro civilizations. On the other hand, as a nation state which comes from the Westphalian Treaty of 1648, this new concept of nation state, we are a new nation. 75 years are nothing in a nation's history. So I sometimes think that how come, a Baloch or a Punjabi or a Sindhi or a person like me who comes from Khyber Pakhtunkhwa, we can call ourselves Pakistanis, because we are still kind of lost and we are still not very much confident as to what we would like to call ourselves. And here people do present these facts as contradictions, that because Pakistan was made in the name of Islam. So on the one hand, at the topmost, we have our religion which binds us together. At the lower end, we have our sub-nationalism, like Baloch, like Sindhi or Punjabi. Now, how to coalesce all these strands to become one identity, that is the challenge for all of us. And I do not think that we have been up to the task in order to promote this nationality or this identity of ours. I do not find any contradiction between all these identities, because when you are born, you are given a name. And that name, you were born in a family that may be Sethi, that may be Arai or whatever, Kakar or whatever that clan is. So you born with that identity,
then gradually become a citizen of a city. You are from Peshawar, you are from Rawalpindi, or for that matter any other city. Then gradually you become conscious of your province, and then a state. So all these things can go together in my view, because and unless you work on that, it will continue to be very difficult to promote your identity as a Pakistani. Now what has happened during the last 75 years is a story full of contradictions in my view. Many things have already been said, what problems, what phases we have been through. We fully understand that Pakistan has not been able to consolidate itself or to strengthen itself from within. We as a nation have not been able to focus on the issues which really matter in order to build a nationhood organically. We have been trying to impose everything on us. That has never worked in the past. History is replete with such examples. I have lived in Moscow. My first posting was to Moscow back in 1985. And I remember that how the erstwhile Soviet Union would try to create a Soviet man. So that never really worked, because if you try to impose a certain identity from the top, that never works. That collapses under its own weight. So the question is as to how you build your Pakistanihood. उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा उर्दू में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ फॉरेन में गेस्ट भी बैठे हैं. देखिए, सबसे बड़ा मसला जो हमारा है वो बुनियादी तौर पे यही है कि हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको हमने कंफ्यूज कर दिया है बहुत हद तक. अब जो मामला हमारा है, क्योंकि हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान, ये जो हमारा इस्लाम है, हमें तो एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए. कायद आज़म की एक तकरीर है 11 अगस्त 1947 की, उसको लोग रिफ़र करते हैं कि भाई वो तो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क बने, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बने. तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमने पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं बनाना, तो फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारे पास क्या बॉन्ड रह जाता है. क्या फिर हम वही अपना जो सब नेशनलिज़म है वही हमारी असल आइडेंटिटी है. तो हमें करना क्या है बुनियादी तौर पे. इसमें भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. आप बलोच भी हो सकते हैं, आप पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, और आप मुसलमान भी हो सकते हैं. आप एक इस्लामिक मुल्क भी हो सकते हैं. और ये हमारे लिए एक बड़ी प्राइड की बात है, क्योंकि मैं इंडिया में रहा तकरीबन 4.25 साल. तो मैंने वहाँ जो मुसलमानों की हालत देखी, आप यकीन करें कि मुसलमान 180 मिलियन के करीब भारत में मुसलमान रहते हैं. वो दे लिटरली लिव एज सेकंड क्लास सिटीज़न. आप मुसलमानों की बस्तियों में चले जाएं, वहाँ आपको स्लम्स मिलेंगे. आप मुसलमानों को जो शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान तो आपको नज़र आते हैं ना, ये तो एक बड़ा पॉलिटिकल एक लिहाज से गिमिक है भारत की सोसाइटी का या भारत की स्टेट का. क्योंकि ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बड़ी सेकुलर सोसाइटी हैं, इस किस्म के वो रोल मॉडल्स या इस किस्म के सिंबल्स अपने सामने रखते हैं. आप भारत के हवाले से अक्सर सुनते होंगे कि जी हमारे यहाँ तो सदर भी मुसलमान है, हमारे यहाँ तो ये भी मुसलमान है. आपके यहाँ क्या है? आप तो जो अपनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी आप जीने नहीं देते. जब पाकिस्तान बना था तो हिंदुओं की तादाद यहाँ पे 22% के करीब थी. अब पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद तकरीबन 2% भी नहीं है. तो आपने तो जो माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म किया, इसका तो कोई मदावा ही नहीं है. और हिंदुस्तान में देखिए कि हमारे यहाँ जब भारत बना तो मुसलमान तकरीबन 30-40 मिलियन के करीब होंगे, लेकिन आज देखिए 180 मिलियन मुसलमान भारत में बसता है. तो हमारे हालात तो बहुत अच्छे हैं आपसे. आप किस हिसाब से ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है
اور وہ دو قومی نظریہ ہے وہ اپلائی ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ویلڈ ہے یا ریلیونٹ ہے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جائز کویشچن ہے, اس کویشچن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن جو ڈاکٹر کلیم کہہ رہے تھے یا بلوچ صاحب یا فرا صاحب جو فرما رہی تھیں, وہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, کہ تھوڑا سا کرٹیکل ہو کے اگر آپ دیکھیے تو اس چیز کا بھی جواب مل جاتا ہے ہمیں. جب پاکستان بنا تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی آبادی جو مسلمانوں کی تھی وہ تقریباً 25% کے قریب تھی, غیر مسلموں کی آبادی. تو جب ایسٹ پاکستان چلا گیا تو آبویسلی زیادہ تر جو ہندو تھے وہ ایسٹ پاکستان میں تھے, جو اب بنگلہ دیش بن گیا ہے. تو ہمارے ہاں تو پہلے بھی ہندو بہت ہی کم تھے جہاں تک ویسٹ پاکستان کا تعلق ہے. تو کویشچن یہ ہے کہ یہاں مائنورٹیز کی آبادی کم نہیں ہوئی, وہی آبادی ہے, لیکن جو پروپیگنڈا ہے, جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس نے ہمارے نوجوان ذہنوں کو اس قدر پراگندہ کر دیا ہے کہ ہم باتوں کو سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا اب انٹرسٹ تو ہے نہیں کہ ہم کتابیں پڑھیں. ہمارے ہاں میں اگر پوچھوں آپ لوگوں سے کہ آپ کون سی کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم. کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جوانوں میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل آپ ہیں؟ جی, شاہ دہلی کی کتاب, ماشاء اللہ, ویری گڈ. کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے آپ. یہ جو موبائل ہے نا, یہ بہت اچھی چیز ہے, اس پہ سب کچھ ہے, لیکن ایک فرق ملحوظ رہے ہمیشہ, انفارمیشن ہونا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. انفارم تو آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, مجھے بھی معلوم ہے کتنی پاپولیشن ہے, کیا ہے. انفارمڈ ہونا از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. انفارمیشن اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے, لیکن صرف انفارمیشن یا نالج ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل چیز ہے وزڈم, کہ آپ اس انفارمیشن کو, اس نالج کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے. ہمارے ہاں جو ویل انفارمڈ ہے وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے. علامہ وہ نہیں ہوتا, علامہ ہوتا ہے وزڈم سے. اور وزڈم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وزڈم پیدا ایک بڑا اس میں پینسٹیکنگ کام ہے, یہ آسانی سے نہیں پیدا ہوتا. جو آپ کو نالج ملتا ہے, جو آپ کو انفارمیشن آپ کے پاس ہے, اس کو کس طرح آپ اپلائی کرتے ہیں, اپنی ایک فرد کی حیثیت سے نہیں, اجتماعی اعتبار سے کس طرح آپ اس نالج کو اپلائی کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. دیٹ از دا چیلنج فار آل آف اس. It is not enough to have information, knowledge or knowledge. It is important to how you apply that information, knowledge to your own situation. ایک تو آپ کی فرد کی سچویشن ہے, آپ کی انفرادی صورتحال ہے, اور ایک اجتماعی صورتحال ہے. ہمارے بہت سے مسائل ہیں. ہماری اکانومی اس وقت in tatters. We do not know how to get out of this economic quagmire. Really, we do not have any clue how to go about it. Then we have a very unpredictable political system. That is another huge problem which we are facing at the moment. Because جب تک کسی معاشرے میں, کسی ریاست میں سیاسی استحکام نہیں آتا, وہاں اکنامک استحکام بھی نہیں آ سکتا. اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں ہم سیاسی استحکام تو لانا چاہتے ہیں, ہم جمہوریت کی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی بھی بتا دیں جو کہ جمہوریت کی روایتوں سے استوار ہوئی ہو. کوئی بھی پارٹی ہو, وہاں آپ کو جمہوریت نظر آتی ہے. یہاں پہ وراثت ہے فیملیز کی, جہاں موروثی سیاست ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کو یہی موروثی سیاست بنگلہ دیش میں بھی ملے گی, بھارت میں بھی کسی حد تک مل جائے گی. لیکن بھارت نے کم از کم گو کہ دے آر ایڈورسری, بٹ یو مسٹ اپریشیٹ مینی تھنگز وچ دے ہیو ڈن ڈورنگ دا لاسٹ 70 years. رائٹ آفٹر دا انڈیپینڈنس بھارت نے ایک بڑا اچھا کام کیا, لینڈ ریفارمز کر دی. ہمارے ہاں قائد کی رحلت کی وجہ سے ہم لینڈ ریفارم نہیں کر پائے, اور آج وہی طبقہ ہمیں رول بھی کرتا ہے, فیوڈل لارڈز. پھر اس کے بعد ایک اور طبقہ پیدا ہوا کیپٹلسٹ کا, انڈسٹریلسٹ کا, جو پوری دنیا میں ہی ہے. ایک جو ہے, چاہے وہ امریکہ بھی ہو یا کوئی اور ملک ہو, ایک اور طبقہ پیدا ہوا. ہماری جنگ اس وقت بنیادی طور پہ یہ ہے جو آپ نوجوانوں کی جنگ ہے. آپ تو کہتے ہیں نا مستقبل ہے, میں سچی بات ہے کوئی اتنا زیادہ ہوپفل نہیں ہوں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے
اندر وہ ایک پیسمزم کی فضا کو بھی نہیں پرمیٹ نہ کر جائے پیسمزم ہماری لائفز میں، وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے یوتھفل پاپولیشن ہے ہماری، آپ 60-64% ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کیا دیا آپ کو، ہم نے کس طرح پریپیئر آپ کو کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جنریشن نے آنے والی جنریشن کو صحیح معنوں میں جو 21st سینچری کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو تیار کیا ہے. جہاں اخلاقی اقدار کی کمی ہے وہاں پہ اور بہت سی چیزوں کی میں کمی دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں، جہاں پہ جس نے کہا گیا کہ ہر شخص اس دور میں لگا ہے کہ ہم جب پڑھ رہے تھے، سچی بات ہے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم کریئر اورینٹڈ لوگ نہیں تھے. ہمارے پاس اس زمانے میں صرف ڈاکٹر، انجینئر یا افسر بن جائیں، یہی 3 چیزیں ہوا کرتی تھیں، اور ہمارا یہ مطمع نظر نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے راتوں رات ملینئر بن جانا ہے. ہمارے اسکولوں میں مجھے یاد ہے کہ آج بھی 2 میرے اساتذہ حیات ہیں، اور جب بھی میں پشاور جاتا ہوں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے تو دے ٹیک پرائڈ ان اس بیکاز دے ہیڈ آلویز ٹریٹڈ اس ایز دیئر اون چلڈرن. اور ہمیں وہ اگر مار بھی دیتے تھے، کیونکہ ہمارے اس وقت ایک روایت ہوتی تھی گھروں سے جب ہم نکلتے تھے کہ جی استاد کو ہمارے پیرنٹس یہی کہتے تھے کہ گوشت آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں. تو ہمیں بہت مار بھی پڑتی تھی، لیکن ہمارے والدین کبھی شکایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو اساتذہ ہیں یہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں گھر اور اسکول کا جو ایک ربط تھا وہ ایک آن گوئنگ تھا، اس میں تعلیم اور تربیت دونوں اس کا حصہ ہوا کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ صرف گھر تو ہماری تربیت گاہ تھی، گھر تو ہوتی ہے تربیت گاہ، ماں کی گود سے ہی تربیت شروع ہوتی ہے، لیکن اسکول اور ہمارا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ بھی ہماری تربیت گاہ تھا. دوسرا جو ایک معاملہ چلا کہ ہمارے اسکول سارے کمرشلائزڈ ہو گئے. ہمارا جو اسکول تھا، میں آپ کو یقین دلاؤں کہ پشاور جیسے شہر میں تقریباً 50 کنال پہ بنا ہوا اسکول تھا، اس میں کون سا پلے گراؤنڈ نہیں تھا. آج میں دیکھتا ہوں اسکولوں کو ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں، یہاں تو خیر کانسیپٹس تو ہیوج، لیکن ہمارے اسکول چھوٹے چھوٹے گھروں میں جہاں پہ تعلیم کیا دی جائے گی کسی بندے کو. تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا تو نام نہیں ہے، تعلیم تو کھیلنے کا نام بھی ہے، تعلیم تو اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا نام بھی ہے. مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ میں اسکول میں ہمارا ایک بینڈ ہوا کرتا تھا، باقاعدہ بینڈ، جو کہ ہم مارننگ اسمبلی میں جب ہم جاتے تھے تو بینڈ کی ردم میں ہم اپنی کلاسوں میں جایا کرتے تھے. اور وہاں پہ اب مجھے نہیں معلوم کہ اسکولوں میں کیا کلچر ہے، لیکن اس زمانے میں ہر اسکول میں ہاؤسز ہوا کرتے تھے، 4-5، اور پورے اسکول باڈی کو ان ہاؤسز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا تھا، ایک ہیلتھی کمپٹیشن. اور پھر ہم بینڈ ہی بجاتے تھے. دوسری طرف قرت اور ڈبیٹنگ کلبس بھی تھے، اس میں بھی ہم جایا کرتے تھے، بلکہ اس زمانے میں ایرو ماڈلنگ بھی ہم کرتے تھے. تو ہمارے اسکول تو بڑے، اور یہ میں اس اسکول ایچیسن اسکول کی بات نہیں کر رہا، ایچیسن کالج کی بات نہیں، ایک عام اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو جن اداروں میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، میں وش کرتا ہوں کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں ان اداروں سے کسی طریقے سے فیضیاب ہو سکیں. لیکن وہ ادارے مجھے نظر نہیں آتے بدقسمتی کے ساتھ اس لیول پہ. یونیورسٹیز تو ہم نے بہت اچھی بنا دیں، بہت اچھے کام کیے، لیکن جو اسکول ہم نے بنائے ہیں، فرابلز اور ہیڈ اسٹارٹ، یہ ہماری قوم کو جو ہے صحیح معنوں میں جو ہونا چاہیے تعلیم اور کریکٹر، وہ بلڈ نہیں ہو پا رہا، اور اسے بہت سے مسنگ لنکس ہیں. ایک صاحب نے بات کی کہ ہمارا پورا تعلیمی نظام ہی تقسیم در تقسیم ہے. تو آپ کس طرح یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک مدرسے سے اٹھا ہوا بندہ اور ایک فرابل سے جس نے او لیولز کر رکھا ہے، اس میں ذہنی ہم آہنگی ہو؟ ہماری تو سوچ کے زاویے ہی مختلف ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیمبرج جانا ہے، آکسفورڈ جانا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں یو کے میں شاید نیشنلٹی بھی آپ کو مل جائے، وہاں آپ نے سیٹل ہونا ہے. آپ کے جو اہداف ہیں وہی مختلف ہیں. جو ایک مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ ہے اس کے اہداف مختلف ہیں، لیکن آپ اس کو بھی الزام نہیں دے سکتے. اگر آج پاکستان میں 33-34 5 سے 5-6 ملین بچے جو اگر مدارس میں جا رہے ہیں، آپ ان کی حالت زار کو دیکھیے، بلکہ اپنی بھی حالت زار کو دیکھیے. آپ بھی کسی اچھی سچویشن میں نہیں ہیں، سچی بات تو یہی ہے. لیکن میں اس مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے کو پھر ایک شاباش دیتا ہوں
کیونکہ کم از کم مسجد میں 5 وقت کی نماز تو بغیر کسی توقف کے ہوتی ہے. وہ اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹتا. وہ جو ایک مولوی ہے جو مسجد میں ہے وہ 5 صبح فجر کی نماز دیتا ہے اور شام کو بھی آپ کو ملے گا وہ مسجد امام میں. وہ اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہیں کرتا. اس کے بارے میں ذرا کبھی آپ سوچئے کہ جو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ جن کو تمام پریویلیجز حاصل ہوئے، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کتنا اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ہماری، ہم نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے. آپ دیکھیے نا، یہی سارا پرابلم ہمارے ملک میں ہوا کہ ہم نے جو ایجوکیشن کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کر دیا. آج جو ہمارا ایک بچہ ہمارے اسکولوں میں پڑھتا ہے، اس کو اپنے ریلیجن کے بارے میں نہیں معلوم، اس کو اس کی اسٹرینتھس کے بارے میں نہیں معلوم. اس لیے جب جوائے لینڈ ایک فلم آتی ہے تو اس کو پنجاب بین کر دیتا ہے اور باقی شہروں میں وہ چل جاتی ہے. یہ ہمارے وہ ایشوز ہیں جس میں ہمیں کم از کم ایک لحاظ سے کہیں تو ایک جگہ پہ کنورج کر لینا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اپنی زندگیوں سے. بہت سے لوگ کوشچنز ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949 کی تھی اس کو کانسٹیٹیوشن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں. پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بننا چاہیے. یہ ریلیجن نے پاکستان کو بہت خراب کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرگومنٹ ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان 97% ہم لوگ مسلمان ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کس طرح یا پاکستان بینگ این اسلامک ریپبلک آف پاکستان کس طرح یہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے ہمارے پورے ایک ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو. بھارت کو آپ دیکھ لیجئے. بھارت، چونکہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انڈیپینڈنس بھارت کو ملی. بھارت بھی ایک سیکولر اسٹیٹ تو تھی کانسٹیٹیوشنلی، لیکن بھارت کبھی بھی سیکولر اسٹیٹ نہیں رہی. بھارت ہیز آلویز بین اے ہندو اسٹیٹ. ایون ڈیورنگ دا پیریڈ آف کانگریس ایز ویل، بھارت ہیز آلویز بین اے ہندو اسٹیٹ. جو کانگریس کے زمانے میں ہوا، چاہے وہ ایودھیا ماسک کی ڈیمولیشن تھی 6 دسمبر 1992 کی، یا 1984 کے جو گولڈن ٹیمپل پہ آپریشن ہوا تھا سکھوں کے خلاف. جو ابھی بھی آپ دیکھیے تو بھارت میں جس قسم کے مودی سرکار کے آنے کے بعد جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے حالات ہیں، تو اس سے یہ نہیں لگتا کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے. وہ تو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. لیکن آخر میں جسٹ ٹو کنکلوڈ آئی ووڈ ریکمینڈ یو again I am giving you a recommendation which is somewhat bizarre, it may appear, but if you can read a book written by Shashi Tharoor. He is a well-known Indian politician and a historian. The Battle of Belonging. وہ آپ اگر پڑھیں تو اس میں he identifies or distinguishes between ethno-nationalism and civic nationalism. یہ ایک بحث چل رہی ہے اس وقت دنیا میں کہ ہماری بلانگنگ ہے کیا، ہم کس طرح اپنی بلانگنگ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو پہچان پاکستان ہے نا، آئیڈینٹی کرائسس، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت سے ممالک میں ہے. ایون جرمنی جیسے ملک میں اگر آپ چلے جائیں تو جرمنی میں بھی جو میونخ ہے، بویریا، میں چونکہ وہاں بھی سفیر رہا تو میں جانتا ہوں کہ بویریا کے لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیٹیولی سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی اصل جرمنی تو یہ ہے، بویریا جو پروونس ہے، باقی تو سارا ویسے ہی ہے. تو ایون رومینیا میں بھی گیسٹ از سٹنگ ہیئر، سو یو فائنڈ مینی اسٹریکس. دیر از نو کنٹری وچ کین کلیم a pure, based on pure ethnicity. There is no single country in the world. Nationality is evolved. ہمارا بھی سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی نیشنلٹی کو یا نیشنلزم کو آرگینیکلی کرنا ہے. یہ امپوز نہیں کیا جا سکتا. یہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں سرایت کرنے کی ضرورت ہے اس کو، اور یہ آٹومیٹیکلی یہ ہوتا جاتا ہے. جب دیکھیے نا، مثال کے طور پر کتنا نیشنلزم ہم میں جاگتا ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم جیت جاتی ہے. ہاں، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس کا چاہے وہ بلوچ ہو، سندھی ہو، جو بھی ہو، لیکن جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہمارا نیشنلزم جاگ جاتا ہے. یہ نیشنلزم اور چیزوں پہ کیوں نہیں جاگتا؟ مجھے پریشانی صرف یہ ہوتی ہے.
کہ ہم باقی جگہوں پہ کیوں پاکستانی ہو کے نہیں سوچتے، ہم کیوں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے آج کی جو یوتھ ہے سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں، اگر میں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دوں تو بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، ٹرولنگ، ایسی گالیاں پڑتی ہیں کہ اللہ پناہ، ان کو پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کبھی میں پی ایم ایل این کے خلاف بات کر دوں تو وہاں سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ تو یہ ہیں، آپ وہ ہیں. آپ اختلاف ضرور کریں بچوں، اختلاف بڑا ضروری ہے. کنفارمسٹ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، ہر چیز کو چیلنج کریں. کرٹیکل تھنکنگ، جس پہلے بھی کوئی حضرات نے فرمایا، کرٹیکل تھنکنگ از امپورٹنٹ، نیور بی اے کنفارمسٹ. کیونکہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے شاید اس زمانے میں تھا ایک کلچر کہ آپ کو بتایا جائے آپ چپکے سے سن لیجئے. لیکن سننا اچھی بات ہے، سنیے ضرور. اختلاف بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیجیے. ہم بھی اختلاف کرتے ہیں لیکن تہذیب کا دائرہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ ہماری جو ویلیوز ہیں جو اس خطے میں ہیں اور جو ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے وہی بتاتے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابہ بھی اختلاف کرتے تھے، اور وہ نبی مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول، ان سے اختلاف کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، لیکن صحابہ بھی ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہہ دیتے تھے. تو ہمیں بھی اختلاف کرنا ہے، دوسروں کے ویو پوائنٹ کو چیلنج کرنا ہے اگر ہم صحیح نہیں سمجھتے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے اختلاف برائے اختلاف. آخری بات بس میں ایک آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے معاشرے میں ایک نیگیٹو چیز ہوتے دیکھ رہا ہوں. پرسنالٹی کلٹ سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہاں کوئی شخص اس ملک میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے جو معصوم ہو. معصوم صرف رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے زمانے میں. ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، ہر شخص گناہگار ہے. کبھی پرسنالٹی کلٹ میں نہ پڑھیے کہ جس شخص کو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس میں آپ بس جو بھی ہے وہ اس میں خوبیاں ہیں، اس کی غلط بات بھی آپ کو صحیح لگتے ہیں. یہ بات جو ہے نا، یہ آپ کو بالکل بحیثیت قوم ختم کر دے گی. ہمیشہ کویسچنز ریز کریں، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی کریں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ عمران خان کے حامی ہیں یا نواز شریف صاحب کے حامی ہیں، کسی کے بھی حامی ہیں. کویسچن ضرور ریز کریں، کیونکہ اگر آپ نے آج